नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम आपके लिए एक ख़ास सीरीज़ यानी कि श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला है लर्निंग उर्दू स्क्रिप्ट। अगर आप उर्दू स्क्रिप्ट में रुचि रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप उर्दू स्क्रिप्ट सीखें तो बताना चाहेंगे कि इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार आप उर्दू स्क्रिप्ट पर पकड़ पा सकते हैं। तो बताना चाहेंगे मित्रों कि आज के इस पहले लेक्चर में, पहले सेशन में हम बात करेंगे उर्दू अल्फ़ाबेट्स यानी कि हरूफ के बारे में, किस प्रकार के होते हैं ये, और अगले सेशन में हम बात करेंगे सिंबल्स एंड मार्कर्स के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं और बताना चाहेंगे कि चाहे पत्र पत्रिकाओं की बात हो, रेडियो की बात हो या किसी भी मीडिया के माध्यम की बात हो, ये निरंतर उर्दू भाषा में प्रचार प्रसार करते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का और लर्निंग उर्दू स्क्रिप्ट इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर नौशाद आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान एक बहुत मुनफरिद और बहुत मकबूल ज़बान है। दुनिया भर में इसके लाखों चाहने वाले, इसको लाखों बोलने वाले मौजूद हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आप देखें कि जो उर्दू की नई बस्तियां बसी हैं वहाँ भी उर्दू का काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस बात की तर्जमान है कि उर्दू एक बहुत ज़िंदा ज़बान है और इसके अंदर जो सरमाया है अदब का, शेर व अदब का, वो इतना वसी है और इतना वक़ी है कि उसे याद रखना, उसे संभाल कर रखना और उसमें अपनी दिलचस्पी को ज़ाहिर करना इम्तिदाद ज़माने के साथ साथ लोगों में इसकी तरफ दिलचस्पी बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बॉलीवुड में जिस तरह से शायरी या जो नग़मे लिखे जाते हैं उनमें जिस तरह से उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल होता है, उसने भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उर्दू ज़बान को लोगों के दिल तक पहुँचाने में और उनको उससे करीब करने में। इसके अलावा उर्दू अखबारात हैं और मीडिया में जिस तरह से उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या फिर कोर्ट में या फिर ऐवान में मेंबरान पार्लियामेंट जिस तरह से बातें करते हैं और अपनी पूरी तकरीर के दौरान जिस तरह से वो अशार का सहारा लेकर के अपनी बात को मौसर अंदाज में पेश करते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए ये महसूस होता है और इस बात को तक़वियत मिलती है कि लोग इसकी तरफ किस तरह से माइल हो रहे हैं, उनकी दिलचस्पी इसमें कैसे बढ़ रही है, क्योंकि वो दिलों को खींचने वाली एक ज़बान बन गई है। वो उस तरफ लोगों का रुझान इस तरह बढ़ता है कि बात बहुत ही कम वक्त में बहुत आसानी से पहुँच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है उस ज़बान के मकबूल होने की। और देखते हैं कि मुसलसल उर्दू मुख्तलिफ़ इदारे खुले हैं, उर्दू के हवाले से उस पर काम हो रहा है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आप जानते हैं हैदराबाद में है, उसमें पूरा ज़रिया तालीम उर्दू में है। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप ये समझें कि उर्दू ज़बान एक बहुत ही ज़िंदा और जानदार और तवाना ज़बान है जिसकी बहुत ही लंबी तारीख़ है। और जदीद हिंद आरियाई ज़बानों में जिस तरह से इस ज़बान को मकबूलियत मिली है, जो इसका दायरा कार है वो बहुत ही ख़ासा वसी है और कहना चाहिए कि बहुत ही लोगों के दिल के करीब हो रहा है। तो आज हम उस ज़बान के हवाले से बात करेंगे, उस ज़बान में उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए किस तरह की चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है, आज हम इस लेक्चर में उसको देखेंगे। क्योंकि अदब को जानने का, परखने का, अगर आपको प्रेमचंद को पढ़ना है, सादत हसन मंटो को पढ़ना है, अगर आप कुर्रतुल ऐन हैदर के आग का दरिया पढ़ना चाहते हैं, वो मशहूर नावल, अगर आप लंदन की रात पढ़ना चाहते हैं या गालिब, मीर इकबाल, इनकी शायरी का मुताला करना चाहते हैं, तो आपको उर्दू आनी चाहिए। और उर्दू कब आएगी? जब आप स्क्रिप्ट सीखते हैं। तो इस लेक्चर में आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट की जो पहली यानी हरूफ तहज्जी है उर्दू के, उसको किस तरह से बताया गया है सहल अंदाज में, आपको वो आसानी से समझ में आएगी। स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि ये एक ऐसी ज़बान है जो दो तीन और ज़बानें हैं जहाँ तक मेरी मालूमात है कि वो दाहिनी तरफ से लिखी जाती हैं।
رائٹ ٹو لیفٹ اس اسکرپٹ کا ایک بہت بڑا ایک منفرد کردار ہے کہ وہ دائیں طرف سے بائیں طرف کو لکھی جاتی ہے. اس کے اندر جو کیلیگرافک جو اسٹائلس ہیں، بہت ساری اسٹائلس ہیں. مثلاً وہ نسخ ہے، نستعلیق ہے، اسود ہے، اس طرح سے طوبہ ہے. بہت سارے فونٹ ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں، جو اس کی خطاطی کو دکھاتے ہیں. اور خط طغرا ہے، ان چیزوں میں وہ لکھی جاتی ہے. لیکن عام طور پر جو سب سے مقبول کہنا چاہیے کہ اس کے وہ کیلیگرافی کی اسٹائل اردو میں رائج رہی ہے، وہ نستعلیق کی ہے، خط نستعلیق. آگے آپ اس لیکچر میں نہیں بلکہ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے نمونے کس طرح کے ہیں. دوسری چیز ہے اس میں انگریزی کی طرح اسمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹرز نہیں ہوتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نقطے ہوتے ہیں، شوشے ہوتے ہیں. نقطوں سے کوئی ایک حرف، اگر ایک نقطہ ہے تو وہ الگ حرف بن جاتا ہے، 2 نقطے ہیں تو الگ حرف بن جاتا ہے، 3 نقطے ہیں تو الگ حرف بن جاتا ہے. اگر وہ حرف کے اوپر نقطے ہیں تو وہ ایک الگ لیٹر بن جاتا ہے. تو اس کو ہم آگے آپ کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اردو الفابیٹ کیا ہے. سب سے پہلا لفظ جو اس میں آتا ہے، تو پہلے ہم الف سے لے کے اس میں 36 لیٹر ہے جو میں آپ کو بتا دوں. 36 لیٹر کو پہلے ایک بار ایک نظر میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. الف ہے، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے. اسے آپ بڑی ہے بھی کہہ سکتے ہیں. دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، چھوٹی ہے، چھوٹی یہ اور بڑی یہ. یہ اردو الفابیٹ کے 36 وہ لیٹر ہیں جن کے اوپر اردو زبان کی پوری بنیاد قائم ہے. ایک بار ان لیٹر کو آپ پہچان لیتے ہیں تو آگے آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کرنا پڑتا کہ یہ کون سے لیٹر ہے. اسے جب آپ اسپلٹ فارم میں ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن جب اسے کمبائن کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو وہاں ایک لرنر کی دقت شروع ہوتی ہے کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں. کیونکہ یہاں جب لیٹر ملتے ہیں، اردو کی خاص بات بتائیں آپ کو کہ یہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں. انگریزی کی طرح نہیں، جیسے کہ آپ نے انڈرسٹینڈ لکھا انگریزی میں تو سارے لیٹر اسمال میں آ گئے. ایک کیپٹل میں اگر شروع میں لکھ رہے ہیں تو یو کیپٹل میں آ گیا. لیکن اور باقی کے جتنے لیٹرز ہیں، جتنے حروف ہیں، وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے اسمال میں آتے ہیں. کہیں سے کوئی لیٹر ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن اردو میں کیا ہے کہ اردو میں وہ لیٹر ٹوٹتا ہے. وہ جب ٹوٹتا ہے تو ایک لرنر کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے کیسے سمجھے کہ یہ وہی لیٹر ہے جو میں نے الفابیٹ میں سیکھا تھا. تو اس لیے ایک پورا سیشن ہے اس میں، آگے کی کلاسوں میں بھی ہوگا. پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ لیٹرز کیا کیا ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں. تو ہم نے ایک بار تو دیکھ لیا کہ الف سے لے کر یہ تک 36 لیٹر کس طرح کے ہیں، ان کا پروننسیشن کیا ہے. اب ہم سپریٹلی ایک ایک لیٹر کو لیں گے، اسے پڑھیں گے، پھر اس کی صورت کس طرح ہے، کیا اس کے اندر خاص بات ہے، اوپر نقطہ ہے، نیچے نقطہ ہے، اس میں شوشے ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر ہے پہلا لیٹر اردو زبان کا، جسے ہم حروف تہجی کہتے ہیں. الفابیٹ کو اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. تو حروف تہجی کا پہلا حرف ہے الف. الف بہت ہی سمپل سا ایک بالکل لکیر ہے، ایک ڈنڈے کی جیسی، ایک آپ کر لیں کہ ڈنڈے کی طرح ایک لکیر ہے سیدھی سی، جسے ہم الف کہتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بہت آسانی سے ہر جگہ، ایک تو یہ نان کنیکٹر بھی ہے، یہ جڑتا نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسے مشکل نہیں ہے، کوئی بھی اسے جان جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے. تو یہ بہت ہی آسان سا لیٹر ہے اردو کا. اس لیٹر کا نام الف ہے، لیکن اس کا سمبل یہ ہے. سمبل یہ ہے، آپ کو اسی سے واسطہ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں تو یہ لفظ کرتے ہیں، یعنی الف کہتے ہیں اسے. یہ بہت کہنا چاہیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سمبل سے بہت فرق پڑتا ہے.
सिंबल अगर आपको मालूम है एक बार तो आप कहीं गलती नहीं करते हैं। वो बे लिखा है, ये लिखा है या तोय लिखा है, वो आप उसे पढ़ते हैं। दूसरा लेटर है बे। अब आप ये देखें कि बे, ते, टे, से, ये 4-5 हरूफ हैं जो एक ग्रुप के हैं। ग्रुप से मेरी मुराद है कि उनकी एक शक्ल है, एक उसमें बेसिक चीज़ है। अब इसमें आप देखें कि ये प्लेट की तरह एक बिल्कुल फ्लैट चीज़ बनी है और दोनों तरफ से उसके सिरे उठे हुए हैं और नीचे एक डॉट दिया हुआ है। तो इसका सिंबल है, बे का सिंबल है ये एक नुक्ता जो इसे बे बनाता है। यही नुक्ता अगर ये ऊपर हो जाए और थोड़ा राउंड हो जाए, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, तो वो नून हो जाता है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि नुक्तों से। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि उर्दू में जिसने नुक्तों को पहचान लिया और शोशों को पहचान लिया, उसने उस ज़बान की जो स्क्रिप्ट है, जो बुनियादी चीज़ है, उसको पता पा लिया। दूसरा हर्फ है पे। अब इसमें देखें कि बिल्कुल सेम शक्ल है, सारी चीज़ें वैसी चली जा रही हैं और नुक्ते उसमें 3 हैं, तो ये चीज़ पे हो जाती है। पहले हुआ बे, अब ये है पे। नुक्तों के फ़र्क से हर्फ के अंदर फ़र्क पड़ रहा है। एक नुक्ता था, नीचे था, तो वो बे है। लकीर है, नीचे 3 नुक्ते पड़े हैं, तो 3 नुक्ते कहीं भी होंगे, नीचे ही है। अगर ऊपर है तो वो से है, लेकिन नीचे है तो वो पे है। अगला हर्फ है ते। आप देखें कि ये इसमें सिर्फ 2 नुक्ते हैं, यानी बे, पे, ते। जैसा कि मैंने बताया कि 4 हर्फ ऐसे हैं जिनकी शक्ल एक जैसी है, सूरत एक जैसी है, सिर्फ ऊपर और नीचे नुक्तों और नंबर ऑफ़ नुक्तों से, नुक्तों की तादाद से हर्फ़ों का वजूद चेंज हो रहा है, हर्फ बदल जाते हैं। तो पहले क्या था पे, अब ये है सिर्फ 2 नुक्ते हैं, हर्फ के ऊपर 2 नुक्ते, वो ते कहलाता है। आगे है टे। अब इसमें नुक्ते नहीं हैं, आप ये देखें कि इसमें नुक्ते नहीं हैं। उर्दू अल्फ़ाबेट का एक लफ्ज़ है तोए। तोए को स्मॉल करके उस सिंबल पर रख दिया है और ये टे हो गया। एक आम ये है कि सारे अल्फाज उर्दू में अरबी और फ़ारसी के हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ इससे वाज़ेह होता है न सिर्फ टे, बल्कि टे है, डाल है, रे है, चे है। इस तरह के ऐसे हुरूफ हैं जो ख़ालिस हिंदुस्तानी मकाम की वजह से, ख़ालिस इस जगह पे पैदा होने की वजह से इस ज़बान में दाखिल हैं। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ ज़रूर है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी ज़बानें, बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज उसमें इस तरह से शामिल हो गए हैं जो उसका जुज़ बन गए हैं। लेकिन आप इस तरह के अल्फाज देखिए, टे है, डाल है, रे है, चे है, ये पे, इस तरह के अल्फाज आपको अरबी में नहीं मिलेंगे। वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं जो इस ज़बान का किरदार मुतय्यन करते हैं। तो टे का क्या है, टे सिर्फ़ बे की तरह बना हुआ है, लेकिन उर्दू अल्फ़ाबेट का जो तोए है वो उसके ऊपर स्मॉल लेटर में उसको रख दिया गया है। अगला लेटर है से। बे के ही ग्रुप का है, उस पे ऊपर 3 नुक्ते हैं। इससे पहले 3 नुक्ते आपने देखे नीचे। हर्फ के नीचे अगर लेटर है तो 3 अगर लेटर है, 3 नुक्ते हैं तो वो पे कहलाता है, और अगर वो 3 नुक्ते ऊपर हैं तो वो से कहलाएगा। अगला लेटर है जीम। अब ये बिल्कुल अलग ग्रुप शुरू हो गया। जीम, चे, हे, खे, ये 4 हरूफ हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जो इनका ग्रुप बन जाता है क्योंकि इनका एक ख़ास किस्म का शेप है। आप देखें कि जीम का अगर आप यहाँ से इसको कट करें, ये जो नीचे निशान जो जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, अगर यहाँ से कट करें तो ये इसका बेसिक सिंबल है, जो जब आप लफ्ज़ बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, तो यहीं से वो लफ्ज़ सारे मिलते हैं। जैसे जादू लिखना हो आपको, तो ये हिस्सा आके कट हो जाता है और आगे को मिल जाता है, अलिफ में मिल जाता है। तो जीम कैसे बना,
اس ایک علامت کے نیچے بیچ میں اس کے ایک نقطہ ہے. تو نقطوں کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی آگے جا کر کے. جیم ہی گروپ کا ایک حرف ہے چے. اس میں 3 نقطے ہیں, لیکن یہ نقطے حرف کے نیچے نہیں ہیں, نہ تو حرف کے اوپر ہیں, بالکل بیچ میں ہیں, جس طرح کے جیم کے ساتھ ہوا تھا. جیم میں ایک نقطہ تھا اور چے میں 3 نقطے ہیں. تو اس گروپ میں 2 ایسے لیٹر ہیں جن کے اندر نقطے بیچ میں ہیں, حرف کے بیچ میں. ایک جگہ ایک نقطہ ہے اور ایک جگہ 3 نقطے ہیں. پہلے جہاں ایک نقطہ ہے وہ جیم ہے, اور جہاں بیچ میں 3 نقطے ہیں وہ ہے چے. اگلا حرف ہے ہے. یہ نقطوں سے خالی حرف ہے, لیکن گروپ وہی ہے جو جیم کا گروپ ہے. اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ اسے آپ بڑی ہے کہیں یا ہے کہیں تو بھی چلے گا, کیونکہ اردو میں خاص طور سے تلفظ کا وہ معیار نہیں ہے جو عربی میں ہے. جیسے قرآن چونکہ عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے, تو اس میں اس کی ادائیگی کے کچھ ضابطے ہیں, اصول ہیں, تو وہاں اسے ہے پڑھتے ہیں, ہے یعنی بالکل حلق سے کہیں سے نکالتے ہیں. لیکن اردو میں آپ اس طرح سے اگر بات کریں گے کہ کیسا حال ہے, تو اسے اگر کسی خیریت پوچھ رہے ہیں تو اسے بڑی زحمت ہوتی ہے, اسے بہت عجب سا لگتا ہے, اسے ناگوار بھی گزر سکتا ہے. اردو میں بڑی ہے ہونے کے باوجود اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے ہی رہتا ہے. اسے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں چھوٹی ہے اور بڑی ہے کے درمیان, لیکن اس کا تلفظ ہے ہی اسے گردانتے ہیں. اگلا حرف ہے جیم گروپ کا خے. اس کے اوپر صرف ایک نقطہ ہے. اس سے پہلے ایک نقطہ بیچ میں تھا حرف کے, 3 نقطے حرف کے بیچ میں تھے, اور یہ آخری اس گروپ کا حرف ہے جس میں ایک نقطہ ہے وہ اوپر ہے. اس وجہ سے اسے ہم خے کہتے ہیں. یعنی اس کی پہچان, اس کا سمبل یہ ہے کہ اس طرح کی علامت ہوگی اور علامت کے ساتھ ایک نقطہ اوپر ہوگا, وہ خے کہلائے گا. دال. اب دیکھیں کہ اب یہ بالکل الگ گروپ شروع ہو گیا. دال بالکل اس طرح کی شکل ہے, اس پہ کوئی نقطہ اوپر نیچے نہیں ہے, نہ درمیان میں ہے, بلکہ کوئی شوشہ بھی نہیں ہے. شوشہ ہم آگے اگلے اس میں بھی بتائیں گے آپ کو کہ شوشہ کس طرح کا ہوتا ہے. پہلے آپ اس لیٹر کو دیکھ لیں, اس کی صورت آپ پہچان لیں. اس میں کوئی اوپر نیچے نہ بیچ میں کہیں کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ ہے دال. یہ ہے ڈال. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بے گروپ میں دیکھا کہ اسمال توئے جو اردو کا ایک حرف ہے, اس کو اوپر ڈال دیا تو وہ لیٹر الگ ہو جاتا ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ لیٹر ہو جاتا ہے, اور یہ 36 میں سے ایک لیٹر ہے ڈال. زال. دال ہی کی شکل کا زال ہوتا ہے, صرف اس پہ ایک نقطہ اوپر ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کا وہ سمبل ہو جاتا ہے کہ ایک نقطے سے وہ حرف بدل جاتا ہے. دال پہ اگر آپ ایک نقطہ رکھ دیتے ہیں وہ زال ہو جاتا ہے. بہت آسان ہے, صرف ایک نقطہ اوپر رکھنے کی ضرورت ہے, اس سے حرف کی جو وجود ہے, حرف بدل جاتے ہیں, بالکل الگ ہو جاتے ہیں. یہ رے گروپ کا پہلا حرف ہے, یہ رے ہے. اس میں کوئی اس کی شکل ذرا دال سے مشابہ ہونے کے باوجود الگ ہے. دال میں کیا تھا کہ جو سرا ہے وہ راؤنڈ کی طرف گھوما ہوا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ دال کا جو سرا ہے تھوڑا سا مڑا ہوا ہے, اوپر کی طرف ہے, جبکہ رے میں یہ مڑتا نہیں ہے, یہ فلیٹ رہتا ہے, سیدھے گرتا ہوا دکھتا ہے. جیسے یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ, یہ رے یہاں پہ راؤنڈ نہیں ہے, یہاں پہ راؤنڈ ہوتا اگر یہ دال ہوتا تو اس کی ایک پہچان ہے, یہ جو چھوٹی سی پتلی سی لکیر آگے بنتی ہے وہ رے ہو جاتی ہے. دیکھنے میں بہت حد تک مشابہ لگیں گے, لیکن فرق بہت باریک ہے. یہاں میں کرسر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو, میں اسے راؤنڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ حصہ اسے رے بناتا ہے. اگلا حروف رے ہے, رے ہی کی طرح ہے, اوپر صرف اسمال توئے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے, تو یہ رے بن گیا, اس کا پورا حرف چینج ہو جاتا ہے. زے. رے کے اوپر ایک نقطہ, جیسے دال کے اوپر ایک نقطہ زال بن جاتا ہے, اسی طرح سے رے کے اوپر ایک نقطہ زے بن جاتا ہے. یہ ایک لیٹر ہے جسے بہت سارے اردو قواعد کتابوں میں حروف تہجی میں شامل نہیں کیا ہے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اردو میں شامل ہے, کیونکہ اس سے بہت سارے الفاظ اردو میں بنتے ہیں. اس میں 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں,
अभी आपने देखा कि बे ग्रुप में ऊपर 3 नुक्ते से के ऊपर थे, लेकिन रे ग्रुप में अगर ये 3 नुक्ते हैं तो वो जे कही जाएगी। जे का जो प्रोनंसिएशन है वो शीन और जे के बीच का प्रोनंसिएशन है। जैसे हम कहते हैं टेलीविज़न, इसी तरह से विज़न कहते हैं आपका विज़न क्या है इस चीज़ को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के या स्क्रिप्ट को लेकर के, विज़न क्या है। तो ये जो जे और शीन इन दोनों का जो मिक्स है वो जे कहलाता है। आगे हरूफ हैं शीन और सीन। पहले सीन आता है फिर शीन आता है। सीन, अब ये देखिए शोशे, जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि शोशों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शोशे इस्तेमाल हुए हैं। देखिए कि पहला शोशा एक ये है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सीन में 3 शोशे होते हैं। अब वही सीन शीन बन जाता है, शीन, सीन नहीं। एक तो सीन है और एक शीन है। उस पे 3 नुक्ते जब जुड़ जाते हैं, जब उनका इजाफा हो जाता है नुक्तों का, तो वो हर्फ बदल करके शीन हो जाता है। स्वाद, ज़्वाद। स्वाद में आप देख रहे हैं कि इसमें कोई नुक्ता नहीं है, ना ऊपर ना नीचे ना दरमियान में, सिर्फ उसकी शक्ल बिल्कुल सीन की तरह है। थोड़ा उससे पहले राउंड कर दिया, उसे राउंड करके मिला दिया है तो वो स्वाद हो जाता है, और एक नुक्ता जोड़ने से वो ज़्वाद हो जाता है। तोए ज़ोए। तोए आपने इससे पहले 2 लेटर में देखा, बल्कि 3 लेटर में देखा, टे के ऊपर, डाल के ऊपर और रे के ऊपर। अब उसका कंप्लीट फॉर्म देखें, स्मॉल लेटर नहीं है ये पूरा कंप्लीट है, यानी इस तरह की उसकी शक्ल होती है। इसी पर आप नुक्ता जोड़ देते हैं, जब ऐड करते हैं तो ये ज़ोए हो जाता है। अगला हर्फ है ऐन और गैन। सिर्फ आप देख रहे हैं कि सूरत सबकी एक है, उसमें सिर्फ नुक्तों का कमाल है। नुक्ते ऊपर नीचे बीच में, और नुक्तों की तादाद से हर्फ का जो एक वो है, हर्फ बदल जाता है, हर्फ का वजूद बदल जाता है। फ़े और काफ, इसमें एक नुक्ता है। इन दोनों की शक्ल भी सिर्फ यहाँ तक मिली हुई है, आप देखें सिर्फ यहाँ तक मिली हुई, ये इसका बेसिक सिंबल है। लेकिन एक नुक्ता ऊपर है और इसमें 2 नुक्ते ऊपर हैं। पहला फ़े है, दूसरा काफ। गाफ, गाफ बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें एक लकीर गाफ पे आप और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो वो गाफ हो जाती है। लाम, लाम ये लेटर बिल्कुल अलग है, किसी ग्रुप में उस तरह से नहीं है। आगे ग्रुप का जब बताएंगे एलोग्राफिक शेप का, तो उसमें हम इसको बताएंगे कि कैसे ये और दूसरे लेटर के मुमासिल है, उनके तरह है। लेकिन आप ये देखें कि ये लाम है, ये सिंबल है लाम, इस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर आपको लिखना हो लियाकत, आपको लिखना हो लायक, आपको लिखना हो लंबा, तो इसी लेटर का इस्तेमाल करते हैं शुरू में, बिल्कुल बिगिनिंग में इसको लिखते हैं। यह है मीम। मीम ये लफ्ज़ है, ये हर्फ है और इसकी शक्ल ये होती है, ये मिलाते वक्त टूट जाती है, लेकिन ये शुरू में जैसे इस्तेमाल होती है, जैसे लिखना हो मर्द, मामूली, मक्कार, तो ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये हर्फ आप इस्तेमाल करते हैं। नून बिल्कुल साफ़ है, इसमें सिर्फ एक नुक्ता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि बे में और नून में ये है कि ऊपर और नीचे नुक्ते का फ़र्क है, दोनों में एक नुक्ता होता है। दोनों की शक्ल थोड़ा नून में ज़रा ऊपर राउंड हो जाता है, वरना यहाँ तक अगर आप लें तो ये बे ही है। यहाँ तक ये ज़रा पहला जो सिरा है काफ़ी ऊपर चला गया है। अगर ये यहाँ से आप जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, अगर इसे लें तो ये बे की तरह आपको दिखेगा, अगर आप इसे एक नुक्ता ऊपर से हटा दें और नीचे रख दें। वाव, ये लफ्ज़ है, ये हर्फ है और ये रे की तरह है। आप देखें कि रे में जो मैंने बताया था, ये बस यहाँ से राउंड है, ये ऊपर से राउंड हो रहा है, राउंड होकर के ये मिल जाता है। छोटी है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि बड़ी है एक है जो जीम ग्रुप में है, जिस पे ना ऊपर नुक्ता है, न नीचे नुक्ता है, न ही दरमियान में नुक्ता है, वो और ये है कहे जाते हैं। ये छोटी है, छोटी ये और ये है बड़ी ये। तो आपने देखा कि इस तरह पूरा
यानी कि हमने यहाँ तक ये देखा कि अलिफ से लेके बड़ी ये तक जितने 36 हरूफ हैं वो हमने आपके सामने पेश किए। और एक बार अभी इसको पहले स्लाइड पे आते हैं जहां हमने आपको ये दिखाया है कि एक साथ पढ़ें, तो एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो भी हम आपके साथ कर लेंगे ताकि ये चीज़ें अज़बर हो जाएं। ये है अलिफ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप इसे गौर से सुनिए, मैं वहाँ कर्सर ले जाऊँगा, उससे आपको वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तोए, ज़ोए, आयन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, छोटी ये, बड़ी है। ये पूरा एक तौर पे आपने देख लिया कि किस तरह से इसे इसका तलफ़ुज़ है और किस तरह से ये अल्फाज लिखे जाते हैं। अब एक छोटी सी तमरीन, एक छोटी सी मश्क है जो आपके साथ कर लें तो ये बहुत आसानी से हमें इन चीज़ों को समझने में, हमें उन हुरूफ को अज़बर करने में बहुत मदद मिलेगी। सिर्फ़ 8 अल्फाज हमने दिए हैं। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन से अल्फाज, कौन से हुरूफ सिमिलर हैं और कौन से हुरूफ सिमिलर नहीं हैं। तो पहला ये लफ्ज़ है काफ। अब आप देखें कि यहाँ इसको टिक करने के लिए हमने इसमें लिखा है कि इसमें जो बराबर के हों वहाँ आप ओके कर दें, चेक का निशान लगा दें। तो ये दोनों हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, सिंबल एक ही हैं, यानी कि ये काफ है, तो हम इसमें यहाँ एक चेक का निशान लगा देंगे। मीम ये लफ्ज़ है, मैंने आपको अभी बताया, और ये नून है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं, ये दोनों अलग अलग हर्फ हैं, तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। स्वाद, स्वाद, ये दोनों हर्फ एक ही ग्रुप के हैं लेकिन अलग अलग हैं। देखिए इसमें शोशे हैं और इसमें शोशे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉस लग जाएगा। ऐन और ऐन, अब देखिए दोनों की शक्ल और सूरत बिल्कुल एक है, इसमें कोई आपको भी शक नहीं होगा, बिल्कुल देखने से भी लग रहे हैं। तो यहाँ हम चेक का निशान लगाएंगे कि सही का, यानी कि बिल्कुल पेयर सही है। बे, नीचे एक नुक्ता है, नीचे एक नुक्ता है, शक्ल दोनों की एक जैसी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तोए, तोए, ना ऊपर नुक्ता है ना ही नीचे नुक्ता है, ना ये छोटा है ना बड़ा है, दोनों का जो एक साइज़ होता है बिल्कुल फॉर्मेट स्टैंडर्ड साइज़ है, सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बराबर के हैं, तो यहाँ भी हम ओके का निशान लगाएंगे। दाल, दाल, देख रहे हैं हम बिल्कुल बराबर हैं दोनों का, यानी ये दाल है और ये भी दाल ही है। आखिरी है, आखिरी लफ्ज़ है रे। अब आप देख रहे हैं कि रे जो है, रे, ये दोनों अलग कैसे हो रहे हैं, क्योंकि रे के ऊपर एक छोटा तोय बना हुआ है जिसकी वजह से हम वो लेटर अलग हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हुरूफ के अंदर ऊपर नीचे या दरमियान में नुक्तों के इजाफे से या फिर छोटे तोय के इजाफे से वो हर्फ बदल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
اب ہم بات کریں گے اردو میں سمبلز اور مارکرز کی، یعنی کہ نشانات اور علامات۔ اردو حروف تہجی جو ہے وہ تو الف سے لے کر بڑی یہ تک ہے، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن اردو سیکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے جہاں یہ باتیں ضروری ہیں کہ آپ الف کو پہچانیں، بے کو پہچانیں، ڑے کو پہچانیں، اور پھر توئے اور غین اور گاف کو پہچانیں، وہاں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو نشانات استعمال ہوتے ہیں، اس زبان میں جو علامتیں استعمال ہوتی ہیں، ان علامتوں کو، ان نشانات کو، ان مارکرز کو پہچاننا اور ان کے ساتھ ان کو سمجھنا، پہچاننا، صرف پہچاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو برتنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سیشن میں ہم بات کریں گے اردو کے اندر استعمال ہونے والی علامات اور ان کے نشانات کا۔ کچھ بہت مشہور نشانات ہیں جن کو صرف اس سیشن میں نے بہت ہی خاص نشانات کو لیا ہے، ان علامات کو لیا ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، بہت زیادہ پریولنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علامات ہیں جو ہم آگے لیکچروں میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے تو بات ہوگی۔ پہلی علامت اور پہلا جو وہ ہے جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ جسے سمجھنا چاہیے آپ کو، وہ ہے دو چشمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو چشمی ہے، یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت ہی اہم علامت ہے۔ بہت سارے اردو قاعدوں کی کتاب میں تو آپ کو یہ حرف کے بطور پہ ملے گا۔ اب حرف کے بطور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کتنا حاوی ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے آپ یہاں دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ پہ کچھ مثالیں دی ہیں، وہ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو ان کو سمجھاؤں گا۔ دو چشمی ہے، یہ ایسپریشن مارکر ہے۔ یہاں آپ پہنچ کے وہ آواز آپ کی بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ آپ دو چشمی ہے جیسے ابھی کہہ رہے ہیں، جب یہ ایک دو سے لفظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو اس کی جو شناخت ہے، اس کا جو تلفظ ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ مثلا جب میں کہتا ہوں کھانا، تھالی، یا پھر جھال، جھولی، ٹھولی، تو ٹ کے ساتھ ڈھ جو ہ ہے وہ بالکل سینے کے اندر سے آواز آتی ہے۔ جھال، جھال، دھوکھا، دھوکھا۔ تو ایسپریشن مارکر ہے یہ، اسے پہچاننا کہ یہ اس طرح کا ہے اور اس کی شکل ملنے پہ بھی ایسی ہی رہتی ہے، یہ دھیان میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا نشان ہے نیزلائزیشن مارکر۔ یہ کیا ہے؟ نون غنہ۔ نون غنہ جب یہ نون سے مختلف ہے، اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کی شکل بالکل نون جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ خالی ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ ایک نشان ہوتا ہے، یہاں پہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے، بن جاتا ہے، مطلب وہ اوپر سے نیچے، یعنی اردو کا جو آرٹ بنتا ہے اس طرح کا لوگ بناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے بغیر بھی سمجھیں تو یہ نون غنہ ہے، کیونکہ اس پہ نقطہ نہیں ہے۔ نقطہ نہ ہونا اس کو حرف کے بطور نون غنے کے طور پر شناخت کرتا ہے، یہ نون غنہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال اگر آپ دیکھیں، جیسے مثلا کنواں، کنواں بولتے ہیں، دھواں جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کے الفاظ جو جن کا تلفظ یا جو ادا کرتے وقت ناک میں آواز جاتی ہے اچھے طور پر، بہت ہی مطلب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، ناک کے جو ایک باں سے وہاں تک آواز نہیں جاتی، تو وہ آواز صحیح معنوں میں اس لفظ کا تلفظ، اس حرف کا تلفظ ادا نہیں ہوا، یہ ماننا چاہیے۔ تو اس طرح سے نون غنہ کا بہت اہم رول ہو جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہماری زبان میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ناک میں آواز لے جائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ صحیح تلفظ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے نون غنے کا استعمال اور نون غنہ کی پہچان یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تیسرا سمبل اور تیسری علامت ہے، دیکھیں کہ حمزہ۔ اب یہاں صرف حمزے کی ایک شکل میں نے آپ کو
اس لیے دی ہے کہ یہ بالکل پہلا لیکچر ہے، یہ ابتدائی لیکچر ہے، اس میں حمزے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا جب ہم اسے ملاتے ہیں تو اس کی ایک شکل اور بھی آتی ہے، جیسے اگر آپ کوئی لیٹر بناتے ہیں، حرف بنا رہے ہیں، لفظ بنا رہے ہیں، جیسے جاؤ، لے آؤ یا آئیے، تو اس میں حمزے کا استعمال کرتے ہیں۔ یا جیسے اگر ہم لکھ رہے ہیں جلوے محبوب یا خانہ کعبہ، تو اس میں اس حمزے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی شکل میں استعمال ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری اضافتوں میں جو حمزے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں تو حمزے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت حمزے کی یہ شکل نہیں ہوتی، لیکن موٹے طور پر یہ یاد رکھیے کہ اس طرح کی ہی شکل عام طور پر حمزے کی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے زبر، یعنی حرف کے اوپر یہ واول ہے، شارٹ واول اردو میں جو 3 ہیں اس میں زبر، زیر اور پیش ہے۔ زبر یہ ہے، زیر یہ ہے، پیش یہ ہے۔ اس کو ادائیگی کا کیا مطلب ہوا، اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الف کو اگر ہم ملاتے ہیں اب، الف کو جب بے کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب، تو الف کے اوپر ہمیں یہ مارکر ڈالنا پڑتا ہے۔ خاص طور سے لرنر کے لیے جب کوئی کتاب مرتب کی جاتی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ ضرور رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسے سمجھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جو اردو جان رہا ہے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جنہیں پتہ نہیں ہے انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ زیر، اس یعنی حرف کے نیچے اگر وہی یہ جو زبر ہے یہی نشان اگر حرف کے نیچے ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زیر و زبر کر دیں گے، تو زیر و زبر کا مطلب ہی یہی ہے، اوپر سے نیچے کر دینا، یعنی ان کی سلطنت کو زیر و زبر کر دیا، ان کے تخت کو زیر و زبر کر دیا، یعنی بالکل چینج کر دیا، بالکل اوپر نیچے کر دیا۔ زیر و زبر کا مطلب اوپر نیچے، تو زبر ہو گیا جو اوپر ہے، یعنی یہ نشان جو اوپر ہے، یہ نشان جو نیچے ہے یہ زیر ہو گیا۔ تو اسے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے اگر ہمیں دل لکھنا ہے تو ہم نے دال لکھا، دال کے نیچے یہ مارکر ہم اسے لگا دیتے ہیں، یہ زیر ہے، اور پھر لام لکھ دیتے ہیں، لام کمپلیٹ فارم میں الگ بالکل سیپریٹ، تو وہ دل لکھا گیا۔ یہ اسی طرح ہے لیکن ذرا راؤنڈ ہے، زبر کے ہی اوپر تھوڑا سا، جس طرح سے ہم واو لکھتے ہیں، واو کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ واو کا جو منہ ہوتا ہے اوپر کا وہ بند ہوتا ہے، لیکن اس کا جو منہ ہے اوپر تھوڑا سا بیچ میں حصہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ آپ خود اس کو غور کریں اس پہ، اس سمبل پہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مڑا ہوا ضرور ہے، راؤنڈ کیا ہوا ہے، لیکن بیچ میں ذرا سا اسپیس دکھ رہا ہے، تو یہ پیش ہے، اس کی پہچان ہے پیش کی۔ تو جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ یو ہے، بلکہ آپ سمجھے کہ او جب استعمال کرتے ہیں، جیسے ان اگر ہمیں لکھنا ہے، ان کو یہ کتاب دے دینا، الف کے اوپر پیش ڈال کے اور نون لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان ہو گیا۔ تو یہ زبر، زیر اور پیش جو کہ اردو کے شارٹ واول ہیں، ان کو جب کسی لرنر کے لیے کتاب مرتب کی جاتی ہے خاص طور سے، تو اس میں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر بڑی کتابوں میں بھی اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو جو مصنف ہے یا جو مرتب ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس لفظ کا تلفظ کرتے ہوئے اس میں وہ زبر، زیر، پیش اور بھی جو ایک مارکرز جو آگے ہم بتائیں گے آپ کو، اس پہ وہ لگا دیتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو، قاری کو مشکل نہ ہو۔ اگلا جو سمبل ہے، جو مارکر ہے، وہ ہے تشدید۔ تشدید، اسی سلائیڈ پہ واپس آئیں ذرا، سمبل مارکرز پہ، یہ تشدید ہے۔ تو تشدید میں آپ دیکھیں کہ یہ 3 سرے بنے ہوئے ہیں، اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے مثلاً آپ نے ترشول دیکھا ہوگا، تو ترشول کا جو ایک شیپ ہوتا ہے، اوپر کی طرف 3 اس طرح سے اٹھے ہوتے ہیں۔ تشدید میں بھی وہ چیز ہوتی ہے۔ تشدید کو انگریزی میں آپ سمجھنا چاہیں تو اسے جیمینیشن مارک بولتے ہیں۔ جیمینیشن مارک کا مطلب ہوا، مارکر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس کے اوپر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ڈبل پڑھا جائے گا، اس سے 2 بار پڑھیں گے۔ مثلاً
جیسے اگر ہمیں لکھنا ہے دھکا تو دال لکھا، دو چشمی ہے لکھا، کاف ایک ہی لکھیں گے، لیکن کاف کے اوپر یہ تشدید لگا دیں گے، یعنی یہ مارکر لگائیں گے، اور اس کے بعد کوئی بھی ہوگا، وہ لرنر ہوگا بالکل ابتدائی، یا پھر وہ بڑا بھی ہوگا، خیر اگر بڑی کتابیں پڑھنے والا ہے وہ ایڈوانس لیول کا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ یہ ہے، اس کو کنٹیکسٹ کے حساب سے، تناظر کے حساب سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کس سیاق میں وہ لفظ لکھا جا رہا ہے، تو وہ اسے پروناؤنس کر دیتا ہے، صحیح کریکٹلی کرتا ہے۔ لیکن لرنر کے ساتھ یہ دقت ضرور ہوتی ہے کہ بھائی وہ اسے کیسے دھکا پڑھ دے، تو اس دھکا جو لکھا ہوا اس کو ویسا ہی پڑھنے کے لیے یہ اگر مرتب چاہتا ہے، مصنف چاہتا ہے تو اس کو تشدید دینا ضروری ہے تاکہ اس کو ویسا ہی پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرا سمبل ہے، مارکر ہے، یہ کلسٹر مارکر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ دال کی شیپ کا ہے، دال کی شکل کا ہوتا ہے، یہ اوپر سے نیچے۔ ایک مشکل تو ذرا یہ بھی ہوتی ہے کہ اردو میں جب آپ چیزیں ٹائپ کرتے ہیں نا تو بہت سارے سمبل آپ کو ملتے نہیں ہیں، ایک مشکل یہ ہوتی ہے، تو میرے ساتھ بھی یہ مشکل ہوئی تو، لیکن چونکہ وہ دال جیسا جزم، اسے ہم جزم بولتے ہیں اردو میں، جزم، تو وہاں آواز جا کے رک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر ہم نے کہا الف کے اوپر زبر دیا اور بے لکھا، تو بے کے اوپر یہ نشان لگائیں گے، تو اردو میں وہ ہمیں کمپیوٹر میں کہیں ملا نہیں، تو میں نے آپ کو دال سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جزم اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی شیپ یہی ہوتی ہے، بس اس کو روٹیٹ کر کے آپ ٹاپ سے ڈاؤن کی طرف کر دیں تو یہ وہی ہے، یہ جزم ہے۔ دال کو اگر آپ روٹیٹ کریں گے ڈاؤن کی طرف اپ سے تو بالکل یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسا جزم ہے۔ تو میں اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ یہ سمبل مل نہیں سکا اردو فونٹ کا کہیں، تو مجھے یہ مجبوری کے تحت کلسٹر مارکر کو مجھے اس طرح آپ کو دکھانا پڑ رہا ہے۔ ایک بہت اہم جو اعراب کہہ لیں اسے یا مارکر کہہ لیں اردو میں تنوین کا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں میں صرف انہی سمبلز اور نشانات کا ذکر کر رہا ہوں جو اردو میں بہت زیادہ پریویلنٹ ہیں یا بہت زیادہ رائج ہیں، اور جن کے بغیر کہنا چاہیے کہ اردو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اسے آپ سمجھ سکیں، اس کے بغیر آپ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے جو نہایت ضروری سمبلز ہیں، جو نہایت ضروری مارکرز ہیں، صرف میں نے ان کا ہی یہاں ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ تنوین یہ بالکل خالص عربی کی چیز ہے۔ اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر صرف تنوین میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 زبر اوپر، 2 زیر اور 2 پیش، یعنی ایک پیش اور ایک الٹا پیش۔ تو 2 زبر یہ اردو میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم اگلے سلائیڈ میں دیں گے، لیکن پہلے اسے آپ سمجھ لیں کہ خالص یہ عربی کی چیز ہے، لیکن اردو قاعدوں میں اردو میں عربی کی بہت ساری چیزیں لی گئی ہیں، بہت سارے حروف لیے گئے ہیں، بہت ساری علامات لی گئی ہیں، اس میں ایک علامت یہ تنوین کی بھی ہے جو عربی میں رائج ہے، اور فارسی میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اردو کا جو رسم الخط ہے، یا کہنا چاہیے کہ اردو کا جو پوری اسکرپٹ ہے، وہ ان معنوں میں بھی بہت منفرد ہے کہ اس نے عربی، فارسی اور اس کے علاوہ بہت دیگر زبانوں سے، مختلف زبانوں سے کچھ ایسے نمونے، کچھ ایسی چیزیں لی ہیں جس سے اس کا ایک اپنا وجود بنتا ہے، ایک اپنا مختلف کردار بنتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے 2 زبر، جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ مثالاً میں نے یہ بات کہہ دی، ہم جب کہتے ہیں کہ مثالاً میں نے یہ بات کہی ہے، میں اس پہ میں صرف مثال دینے کے لیے کہتے ہیں نا، بطور مثال، یہ مثالاً یہ بات کہہ دی، ارادتاً میں نے کوئی بات نہیں کہی، تو ہم وہاں پر یہ 2 زبر کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں یہ چیز ہے، یہ 2 زیر بہت کم لفظوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نسل، ہم کہتے ہیں نسل بعد نسلن، نسلن میں یہاں استعمال کرتے ہیں۔ 2 پیش کا استعمال شاذ و نادر، ریئر کیس میں 1-2 لفظ اردو میں آپ کو ملیں گے عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے مشار الیہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس کو 2 پیش کو استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں جن سے آپ کو ان ساری علامات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ان ساری علامات اور نشانات کو سمجھ کر کے آپ بہتر
لرننگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، بہتر آموزش کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو چشمی ہے، نمبر 1 پہ ہے دو چشمی ہے، اس کی مثالیں دیکھیں۔ آپ کو اگر بھروسہ لکھنا ہے تو اس میں بھا استعمال ہوگا، یعنی یہ دو چشمی ہے، کچھ حروف کے ساتھ مل کر کے، ایک حرف کے ساتھ مل کر کے اس کی آواز، ایسے 15 حروف ہیں اردو میں جو دو چشمی ہے، ایسے 15 حروف ہیں جن سے مل کر کے یہ لفظ بناتا ہے 15 حروف، جیسے بھا، پھا، تھا، ٹھا، ڈھا، نا۔ تو یہ 15 حروف اس طرح کے بنتے ہیں اردو میں۔ اسی وجہ سے بعض اردو کے قاعدے جو مصنفین نے لکھے ہیں اس میں اس کو بطور حرف شامل کر کے 52 تعداد بتائی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا شروع میں کہ اردو میں حروف تہجی 36 ہیں، اور یہ آپ گانٹھ باندھ لیجئے کہ 36 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی آپ اہمیت دیکھیے کہ 12 14 14 15 حروف اس لفظ سے، اس ایک حرف سے بن رہے ہیں، تو یہ بہت ایک اہم حرف بن جاتا ہے اردو کا، جو بہت سارے الفاظ کو وہ ہمیں دیتا ہے۔ لیکن اس کی اپنی آواز خود میں یہ اتنا کمپلیٹ نہیں ہے کہ کوئی وہ بنا سکے، حرف بنا سکے، اور حرف کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب وہ ساؤنڈ بھی دے۔ حرف صرف وہ یہ ہے کہ وہ علامت نہ ہو، بلکہ وہ ایک ساؤنڈ بھی دے، اور وہ ایک بھرپور اپنے آپ میں کمپلیٹ ہو، جبکہ یہ مل کر کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو چیز اپنے آپ میں مستقل بذات نہیں ہے، جو چیز کمپلیٹ خود میں نہیں ہے، وہ کس طرح سے حرف کا درجہ اختیار کر سکتی ہے، اس لیے اسے حرف میں شامل نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 15 حروف ایسے بنتے ہیں۔ کچھ کی مثالیں آپ دیکھیے کہ بھروسہ، تھالی، ڈھال، ڈھول، چھال، جو چھال ہوتی، درخت کی چھال ہوتی ہے، نون غنہ۔ آپ نے دیکھا پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، کنواں لکھتے وقت، دھواں لکھتے وقت، یہ جہاں پہ آواز ناک کے اندر جاتی ہے۔ حمزہ، حمزے کا آپ سمبل دیکھ چکے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ آئینہ، مثال آپ دیکھ رہے ہیں، الف کے اوپر مد ہے، وہ ہم یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ مارکر ہے جو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آئینہ، یہ سے پہلے ایک چھوٹا سا سمبل ہے، جہاں میں نے کرسر رکھا ہوا آپ دیکھیں، بہت ہی معمولی سا چھوٹا سا دکھ رہا آپ کو، وہ حمزہ ہے۔ اس سے پہلے والے میں آپ نے دیکھا، تو یہ لفظ آئینہ ہے۔ اب اگر جاؤ لکھنا ہے تو بھی آپ کے واو کے اوپر آپ کو حمزہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے حمزے کا رول بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بلکہ عربی میں، اور عربی میں تو یہ باقاعدہ ایک حرف ہے، اور اردو قاعدوں میں بھی کچھ لوگوں نے اسے حرف میں شامل کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے، ماہرین کا، کہ یہ املائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ اردو میں یہ کوئی مستقل اس کا ساؤنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی الف سے مماثل ہے، اور الف کی طرح ہی یہ مطلب کام کرتا ہے، فنکشن کرتا ہے اسکرپٹ میں، تو اسے ہم حرف کا درجہ نہیں دے سکتے، اس لیے یہ علامت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اس کی اہمیت کے جاؤ، بہت سارے الفاظ ہیں، جائیے، آئیے، کھاؤ، پیو، ان سارے الفاظ میں جہاں پہ ہم کسی بات کی تاکید کرتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں کرنے کا، وہاں پہ اس کا استعمال واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ بغیر اس کے استعمال کے وہ حرف کمپلیٹ، وہ لفظ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں شارٹ واول، زبر، زیر، پیش۔ اب الف بے زبر، اب الف کے اوپر ایک زبر لگا دیا، ایک سمبل ہے، مارکر ہے، لگنے سے وہ پورا الگ ہو جاتا ہے۔ تل، تل، یہ تے ہے۔ آپ دیکھیے یہ اب لفظ ٹوٹ رہے ہیں۔ تے آپ نے دیکھا تھا، تے اس طرح کا ہوتا ہے، جہاں کرسر آپ دیکھیے اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جب وہ لام کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کی جو شیپ ہے، ایلوگرافک شیپ، وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، وہ اس کی ابتدائی شکل ہو جاتی ہے، ابتدائی شکل ہی لام کے اندر ملتی ہے، وہ تل ہے۔ اس کے نیچے زیر ہم نے اسی لیے دیا تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ زبر، زیر اور پیش کا کیا فرق ہوتا ہے۔ پیش، چپ، جب کہتے ہیں کہ بی سائلنٹ یعنی خاموش رہیے، چپ کہتے ہیں، تو چپ کو لکھے کیسے جاتا ہے؟ اسے آپ چپ بھی پڑھ سکتے ہیں، چپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس خدشے کو دور کرنے کے لیے کہ آپ اسے چپ نہ پڑھ دیں، میں نے اس کے اوپر پیش رکھا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں۔ اب اس کے علاوہ ایک دیکھیے، اب تشدید ہے،
تشدید کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دھکا، آپ دیکھیے کہ حجام اگر آپ کو لکھنا ہے تو حجام ہے کا آپ نے شارٹ فارم میں استعمال کیا، ابتدائی صورت اس کی، جیم کی ابتدائی صورت، اس کے اندر آپ نے الف ایڈ کیا اور میم کو کمپلیٹ فارم میں رکھا بالکل اخیر میں، اور جیم کے اوپر آپ نے تشدید رکھ دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ کو آپ کو ڈبل پڑھنا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ مارکر یعنی تشدید کا جیمینیشن مارکر ضرور رکھنا پڑے گا، اور خاص طور سے لرنر کے لیے اگر کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، لرنر کو آپ بتا رہے ہیں تو وہاں آپ کو یہ چیز دکھانی پڑے گی اور بتانی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر اس کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اسے ہم حجام پڑھیں، نیا پڑھیں یا نیا پڑھیں۔ اب اسے نیا پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ اسے نیا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کے اوپر یہ تشدید ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کو ڈبل پڑھنا ہے، یعنی نئی یا تشدید کی وجہ سے، یعنی وہ ساؤنڈ دو بار آپ کو کرنا پڑ رہا، ادا کرنا پڑ رہا، اس کے بغیر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جزم کی آپ کو میں نے آپ سے پہلے دکھا دی تھی۔ دو تین آخر میں آپ کو اور پوائنٹ بہت ہی سہل انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ کو اردو سیکھنے میں جو مشکل ہو سکتی ہے کہیں کسی کتاب کی مدد سے یا کسی ٹیچر کی مدد سے، وہ آپ کو کبھی نہیں ہوگی اگر آپ نے یہاں ان ڈفرینسز کو سمجھ لیا۔ اردو میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے شوشہ اور ایک ہوتا ہے نقطہ۔ نقطے کی مثالیں بالکل سامنے دی ہوئی ہیں۔ نقطہ کہتے ہیں ہم اس ڈاٹ کو، بے کے نیچے ایک نقطہ۔ ہم نے اس میں تینوں نقطے اسی لیے استعمال کیے ہیں اور تینوں جگہوں پہ استعمال کیے ہیں آپ کی خاطر، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ لیٹر کے نیچے ہے، حرف کے نیچے ہے ایک نقطہ، حرف کے اوپر ہے دو نقطہ، اور حرف کے بیچ میں ہے۔ تو جو گنجائشیں ہو سکتی تھیں یا تو اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا یا درمیان میں ہوگا، یعنی کہ بیچ میں ہوگا، تو اور یا ایک ہوگا یا دو ہوگا یا تین ہوگا۔ اسی لیے میں نے تین مثالیں ایسی دی ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ نقطوں کے فرق سے حرف کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ کتنا گریو ہوتا ہے، کتنا سیریس ہوتا ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب آپ ایک بار یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو آگے چل کر کے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک دو تین، بے قاف چے، بے قاف چے۔ دوسری چیز ہے شوشہ۔ شوشہ کیا ہے؟ شوشہ سمجھ لیجئے کہ ایک شوشہ ایک حرف کے برابر ہے۔ جب آپ ملا کر کے جوائنٹ کر کے لکھتے ہیں اس وقت ایک شوشہ ایک حرف کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر اس میں تین شوشے ہیں، آپ دیکھیے پہلے ایک، یہ دو ہے، یہ تین ہے، ایک دو تین۔ نیچے مثال میں آئیے، ہم نے لکھا ہے بت۔ اب اس پہ آپ بت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بت بھی پڑھ سکتے ہیں، بت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں مجھے صرف بتانا آپ کو کہ اس میں دو شوشے ہیں، ایک شوشہ یہ ہے اور ایک شوشہ یہ ہے۔ اسے آپ شوشہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آخری جو لیٹر ہے تھے اس کی شکل ہے، آخری شکل ہے۔ ایلوگرافک شیپ جب ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آخری کا جو حرف ہوتا ہے وہ کمپلیٹ آتا ہے، تو یہ کمپلیٹ آیا، تے پوری کمپلیٹ ہے، بس بے اس میں جڑی ہے، بے کو جوڑ دیا ہے۔ اور آپ اسے بے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ صرف اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اردو کا پورا الفابیٹ، پوری حروف تہجی میں آپ دیکھ لیں، کہیں حرف کے نیچے اگر ایک نقطہ ہے تو وہ صرف بے آپ کو نظر آتا ہے۔ بے پہ صرف ایک نیچے ہے، لیٹر کے حرف کے نیچے اگر ایک نقطہ ہے تو وہ بے ہے۔ اوپر نقطے ہیں، زال میں ہے، زے میں ہے، زاد میں ہے، زوئے میں ہے، غین میں ہے، اوپر نقطے آپ کو ملیں گے۔ ممکن ہے کہ بیچ میں بھی نقطے مل جائیں، جیسے کہ جیم میں مل گیا آپ کو ایک نقطہ، لیکن اگر نیچے نقطہ ہے حرف کے تو وہ بے ہی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نقطوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے شوشہ۔ ایک شوشہ یہ ہوا، دوسرا شوشہ یہ ہوا۔ تو ایک شوشہ بتا رہا ہے کہ یہ بے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تے ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے، دوسری مثال ہے اسی میں، ایک دو تین۔ آپ یہ دیکھیں جہاں میں نے قرض رکھا ہے کہ اگر یہاں سے یہ لفظ آخر کا بالکل لیٹر دیکھیں، یہاں اب میں نے رکھا ہے ایک دو تین، یہی لفظ یہاں ہے شروع میں بالکل، اور اس کا پہلا یہاں سے وہ کٹ ہوا، یہاں سے اسے ہٹا دیا ہے، یہ الف ہے۔ تو ایک دو تین شوشے
بغیر نقطوں کے وہ اردو میں سین ہے. اگر 3 شوشے ہیں اردو میں اور اس پہ کوئی نقطہ نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے اور نہ توئے ہے نہ کچھ ہے, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لفظ وہ حرف سین ہے اور آپ اسے بے دھڑک سین کہیں. تو یہ لفظ سانس ہے. اس کے علاوہ دیکھیے 1 2 3 4, اب اس میں 4 شوشے استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ شوشہ اور اوپر ایک نقطہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نون ہے. اب یہاں ایک پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ زال کیوں نہیں ہے. تو زال کو میں آپ کو بتاؤں گا ایلوگرافک شیپ میں کہ وہ زال نہیں ہو سکتا. آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہاں میں نے ایک کرسر رکھا ہے یہ زال کی شیپ ہے, لیکن یہ زال نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ جب آپ جوڑتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے اسے آپ ایلوگرافک شیپ میں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہے. تو شوشے بہت اہم ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا 2-3 چیزوں کا کہ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اردو اسکرپٹ کیا ہے, تو پہلے تو آپ الفابیٹ کو آپ شروع سے آخر تک الف سے بڑی یہ تک آپ جو 36 لیٹر ہیں ان کی صورت اور شکل جو ہو سکتی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کہاں نقطے ہیں کہاں نقطے نہیں ہیں, کس لفظ کے اوپر کس حرف کے اوپر کتنے شوشے ہیں. دوسری چیز ہے کہ اسکرپٹ کی جو ایک بہت ہی میجر کمپوننٹ ہے کہ جو اس کے مارکرز ہیں جو اس کے سمبلز ہیں اسے اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جو جیسے تشدید ہے اسے ہم 2 بار پڑھیں گے, اگر جزم ہے تو ہم اسے 1 بار پڑھیں گے. اسی طرح سے اگر وہ نون غنہ ہے تو آواز کہاں جائے گی, حمزہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, زبر زیر پیش ہے تو اسے کیسے پروناؤنس کریں گے. تو الفابیٹ کے ساتھ ساتھ سمبل اور مارکرز کی بھی اہمیت اردو اسکرپٹ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کلاس کے لیے یہ کافی ہے اور آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے دھنیہ واد دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کا کہ ان کے ذریعے آج ہم نے اردو اسکرپٹ اس کی تعلیم دینی شروع کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی پرتکریائیں ہیں, کوئی بھی سجھاؤ ہیں یا پھر کوئی بھی پرشن ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے info.cc@nic.in. جلد اس لیکچر کو آپ سبھی کے لیے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے گا اور یوٹیوب کے مادھیم سے آپ ایک طریقے سے آن لائن تعلیم پراپت کر سکتے ہیں. کس پرکار اردو جو ہے آپ اسکرپٹ اگر سمجھنا چاہتے ہیں, لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ان لیکچرز کو دیکھیں, اس کے بعد پریکٹس کریں اور اس کے بعد اپنی پرتکریاں ہمارے ساتھ ساجھا کریں. تو متروں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نمسکار. نمسکار.